Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Wakeel Online at RNN. जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इंसानों के, शहरियों के, पाकिस्तान के सिटीजन्स के बुनियादी हकूक़ की, फंडामेंटल राइट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, प्रोविजंस क्या है, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कानून कितनी सख्ती करता है जब बात आती है तहफ़्फ़ुज़ की पाकिस्तानी शहरियों की। तो चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मिस्टर इब्राहिम मिन्हास लॉ एसोसिएट्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इब्राहिम, ये बताइए, जब पाकिस्तान के शहरियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के शहरियों के लिए बुनियादी हकूक़ से क्या मुराद है? अब बेसिकली आप देखें कि हर मुल्क को चलाने के लिए ना एक आइन होता है, और हमारे जितने मुल्क हैं 198 के करीब या जो भी सही नंबर है, तो उसके अंदर आप ये देखें कि सबका एक आइन है। मतलब अगर हम इसमें देखें सिर्फ इंग्लैंड को निकाल के, क्योंकि वो प्रेसिडेंट्स पे फैसले करते हैं, या मैग्ना कार्टा जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो इंग्लैंड के अलावा बाकी सब मुल्कों का एक आइन होता है। पाकिस्तान का भी एक आइन है जो कि वक्तन डेवलप होता रहा, बट अब जो चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ज़बरदस्त। 1973 का। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली हमारे पास सारे फंडामेंटल्स हैं लोगों के, ह्यूमन राइट्स के लिए, आम शहरियों के जो राइट्स हैं। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें आप देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, जो जहाँ चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जहाँ मूव करना चाहे कर सकता है, ट्रैवल करना चाहे कर सकता है, जहाँ बैठना चाहे, जो खाना चाहे, जो मर्ज़ी अपना वो जो है मज़हब जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। तो हमारे पास किसी चीज़ की भी, हमारे मुल्क में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है, तो इसको देख के किसी भी चीज़ के अंदर ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि किसी चीज़ की रोकथाम है। हाँ, जो चीज़ ज़रा अनलॉफुल है उसकी रोकथाम ज़रूर है, बट जो लॉफुल है उसकी रोकथाम हमारे मुल्क में नहीं है, ज़बरदस्त। जो कि ये चीज़ें डिफाइन करती हैं। यानी कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर किसी इंसान ने अपने बुनियादी हकूक़ देखने हैं कि वो पाकिस्तान के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और उनको किस हद तक फ्रीडम है, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि हर शहरी को पता होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की, इन पर भी बातें करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं ये बताइए। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स को देखता है वो बेसिकली आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28, ये आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर गिवन है, जैसे कि मैंने भी आपको सारा बताया है कि फ्रीडम जिस चीज़ की भी है, स्पीच की, मूवमेंट की और एजुकेशन की, जिस तरह की है वो सारी उसके अंदर गिवन है, डिफाइंड। ठीक, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, शहरियों के बुनियादी हकूक़ की बात मैं करते समझ हैं। गया हूँ, ये आपका बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली जो आर्टिकल 9 है ना, वो लिबर्टी और लाइफ के ऊपर जो है वो बात करता है। अब लिबर्टी और लाइफ, इसके अंदर क्या है, किसी को जो है वो खुलेआम, मतलब कोई भी लिबर्टी किसी भी चीज़ की, बीट एनीथिंग, उसको लिबर्टी है और वो लाइफ की भी है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि अब फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूँ, हमें कोई चीज़, मतलब हम इस मुल्क में रह रहे हैं, जो कि इस मुल्क को कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यकीनन। तो इस मुल्क के अंदर जो मतलब चीज़ें, जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है हमारे मुल्क के अंदर, उन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारे पास पूरी लिबर्टी है, हमारे पास राइट है, हम जो मर्ज़ी करें, हम जहाँ मर्ज़ी जाएं, जहाँ मर्ज़ी आएँ, हम जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी करें। हाँ, हम कुछ अनलॉफुल, मतलब कि कोई ऐसी गैदरिंग कर लेते हैं जिसके अंदर कोई, हमारे पास जो लोग हैं, हम 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और हमने कोई चीज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल काम हम कर रहे हैं, या हाँ कोई भी हम लोग काम इस तरह कर रहे हैं जो कि किसी के लिए अनएथिकल, अनलॉफुल, किसी के लिए गलत साबित हो सकता है, तो फिर इस सारे के अंदर आप ये देखें कि फिर तो ऑब्वियसली उसको धावा बोलना कहते हैं ना, राइट, तो वो हमारे लिए फिर गलत है, और वो मुनासिब नहीं जी। और हर किसी को अपनी लाइफ का भी लिबर्टी, लाइफ की भी एक पूरी एक है कि वो लाइफ जिस तरह चाहे गुजारे, किसी के अंडर का, मतलब हमें ये ज़रूरी नहीं हमारे लिए कि हमने किसी से डर के, या किसी से हमें कोई खौफ है, कि हमने डर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है ना, तो हम किसी चीज़ से मतलब घबरा रहे हैं या कर रहे हैं,
تو ہر بندے کو اپنا ایک پورا ایک اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزار سکتا ہے، جس کو آرٹیکل 9 بتاتی ہے. تو میری نظر میں یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر جو آپ کو ایک چیز پتہ چل رہی ہے وہ آرٹیکل 9 ہے. تو میرے لیے دیٹس امپورٹنٹ. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. تھینک یو فار شیئرنگ سچ انفارمیشن ود اس. آپ نے لبرٹی کی بات کی اور لائف کی بات کی. لائف اور لبرٹی قانون کی نظر میں اور بنیادی حقوق کی نظر میں جب دیکھتے ہیں تو کیا ان میں ڈفرینس ہے؟ لبرٹی بیسیکلی لبرٹی ایک کہتے ہیں، لائف جو ہے وہ تو بیسیکلی میں نے ایسے بتایا نا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے حقوق کے بارے میں پتہ چلنا. لبرٹی کی مجھے کتنی کھلی چھوٹ ہے، مطلب میرے لیے کس کس چیز میں، ہمارے آئین کے اندر کس کس چیز میں میرے پاس کرنے کی اجازت ہے، کس کس چیز کی. یعنی کہ ڈیڈ لائن آپ نے کراس ڈیڈ لائن بالکل ایسی کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے اگر جائیں گے تو وہ میرے لیے غلط ثابت ہو جائے گا. یہ ہمارے ملک میں جیسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں نے پہلے بھی کہا ہے، تو یہ کہ ہمارے لیے وہ چیز غلط ثابت ہو رہی ہے تو وہ ہم نہیں کریں گے. کوئی ایگزامپل اگر آپ دینا چاہیں یا کوئی آپ نے کیس ڈیل ایسا کیا ہو جو کہ بنیادی حقوق کی مد میں آتا ہے یا بنیادی حقوق کے فلیگ کے اندر آتا ہے، جو آپ نے ڈیل کیا ہو، آپ کے ذہن میں آتا ہے، اگر شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں اس کے اندر سرٹن، میں مطلب اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے قانون میں جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، مطلب کوئی روک تھام نہیں ہے کہ آپ اف اینی ون از اسموکنگ، تو وہ کھلے عام بھی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. بٹ جو اس سے اوپر سرٹن چیزیں جس میں منشیات کے ہمارے کیسز بھی بنتے ہیں، جس میں ہیروئن، کوکین، ویڈ، چرس، یا جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی، اس کو میں کہوں گا کہ لبرٹی ہمیں نہیں اور نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے نا وہ اسلام کو مد نظر رکھ کے بنا ہے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ بیسیکلی مطلب جو ہماری قرآن، سننا، ان چیزوں کے اوپر بنا ہے. تو ان چیزوں کے اندر جب قرآن میں یا جو مطلب ہمارے مذہب میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں نہیں، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ آئین میں کس طرح آ سکتی ہیں؟ یقیناً. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر جو ان چیزوں کی ممانعت ہے. بالکل ٹھیک. چائلڈ لیبر کی بات کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ. چائلڈ لیبر آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ایشین کنٹریز میں اسپیشلی. چائلڈ لیبر کے تو کیسز بھی آپ نے کافی ڈیل کیے ہوں گے، ایک تو وہ بھی بتائیے گا، لیکن چائلڈ لیبر قانون کی نظر میں اس میں کون کون سے پروویژنز آتے ہیں یہ بتائیے. چائلڈ لیبر بیسیکلی آرٹیکل 11 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ آتی ہے. اب وہ ہے کیا چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ؟ پلیز بتائیے. بیسیکلی ایک 14 سال سے کم عمر بچہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس سے کیا ہی کام لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر طاقت، قوت اس طرح کی ہے کہ کیا وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ اب دیکھیں کہ لوگ بھٹوں میں، اینٹوں کے جو بھٹے ہوتے ہیں ان میں، یا مائنس کے اندر لے جاتے ہیں، یا جو گھر بنوا رہے ہیں لوگ، کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، بچوں کو لگایا ہوا ہے، بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. اب مجھے خود بتائیں کہ وہ گروئنگ ایج ہے. کیا اس ایج کے اندر اگر بندہ، ایک جو بچہ ہے 13-14 سال کا ہے، مطلب لوگ تو 8-9 سال کے بچوں کو بھی کام پہ بھیج دیتے ہیں، بٹ جو ایک کم عمر بچہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کام کر رہا ہے اس کی اس طرح نشو نما ہو سکے گی، اس طرح گروتھ ہو سکے گی؟ کیا اس کی ہڈیاں اس طرح، اس کے اندر جو اس کی مطلب انر ایک گروتھ ہوگی وہ نہیں، وہ رک جائے گی؟ پلس جو ہماری ایک بیسک ایک نیسیسٹی ہے ایجوکیشن، کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، الٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الٹریسی ریٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہر ملک کا اگر ڈاؤن فال آتا ہے تو الٹریسی کی وجہ سے آتا ہے یا ان ایجوکیشن کی وجہ سے آتا ہے. جب بچے پڑھ نہیں سکیں گے، بچے کاموں میں لگ جائیں گے، تو پھر آبویسلی ہمارے جو پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں، ہم اچھے پروڈکٹس تیار نہیں کر پائیں گے، ہم ایک اچھی یوتھ تیار نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس 80% to 85% اگر آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جو بچے کما رہے ہیں یا وہ کہیں پر بھی نوکریاں کر رہے ہیں نا، چاہے وہ کسی مائنز میں، کسی فیکٹریز میں، گھر بنانے میں، کنسٹرکشن میں ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ بیسک نیسیسٹیز سے دور ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئین کے اندر ایک چیز ہے کہ 1973 کا جو ہے نا، اس کا آرٹیکل 11 جو ہے وہ چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر آتا ہے کہ کم عمر بچوں سے کام نہ کرایا جائے. پلس جو اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عربک کنٹریز ہیں، جی شاید آپ نے بھی یہ سنا ہو، میری نظر سے بھی یہ گزرا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو اسمگل کیا جاتا تھا اور اونٹ کے اوپر بٹھا کے اونٹوں کی ریس ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی ہوتی ہوگی لازمی.
جتنی زور زور سے بچہ روتا تھا اتنی زور زور سے وہ اونٹ دوڑتا تھا، اور جس کا اونٹ لائن جلدی کراس کرتا تھا وہ ونر ہوتا تھا. تو یہ دیکھیں یہ ایک وائلیشن ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں آتا ہے. ہم بچے اسمگل کرتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ہم تو پیسے لے لیتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ وہ جو بچے ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو چائلڈ لیبر بیسیکلی یہ ایک فل فلیج ٹاپک ہے. چائلڈ لیبر، اس کے اوپر کسی دن جو ہے وہ پراپر ہمیں بات کرنی ہوگی، جس کے اندر ہم پراپر ایک ٹاپک لے کے چلیں گے چائلڈ لیبر کا، یقیناً کہ ہمیں اس کی کیا جی. پروز اینڈ کونس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بٹ اس کے اندر کیا نقصانات ہیں. لیکن اگر آپ پریسائزلی یہ بتا دیں کہ چائلڈ لیبر میں اگر کوئی انوالو ہے نوئنگلی یا ان نوئنگلی، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اکثر لوگوں نے اپنے گھر میں ہیلپرز بھی رکھی ہوتی ہیں. ہیلپنگ سٹاف میں کچھ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انڈر 12 ہوتے ہیں، انڈر 10 ہوتے ہیں، اور وہ ان پر ان کے ساتھ ریجڈ طریقے سے بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی سزا بھی ہے کوئی اگر چائلڈ لیبر میں ملوث ہے؟ بالکل. چائلڈ پلیز لیبر بتائیے. دیکھیں، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب آپ نے گھر میں اگر کوئی بچہ رکھا ہوا ہے یا بچی رکھی ہوئی ہے 14 سال سے کم عمر، تو سب سے پہلے تو لا کو وائلیٹ ہم کر رہے ہیں، وائلیشن ہماری طرف سے ہو رہی. مطلب میں ابھی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے رکھے ہوں گے، اور میں پہلے ہی بات کروں کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میری کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ نہیں. دیکھیں میں بات کروں گا لا فل. اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بات ہو رہی ہے اور وہ میری بات کو غلط سمجھے، تو وہ چیز پھر اس چیز سے ہمیں اثر انداز ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اگر لوگوں نے سب سے پہلے ان لافل چیز کی وائلیشن کی ہوئی ہے، تو ہمیں تو ہم نے اس چیز کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک 14 سال سے کم عمر بچے کو یا بچی کو آپ نہیں رکھ سکتے. پلس اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آئے دن کیسز آتے ہیں کہ کام والی پر تشدد کیا، یا کم عمر بچہ ہے اس کے اوپر تشدد کیا ہے مالک نے یا کسی نے جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے، مارا ہے یا کچھ بھی کیا ہے. تو آبویسلی چائلڈ لیبر جو ہے اس کے اوپر پراپر کیسز ہوتے ہیں، اس کو قانون ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے، سزا ان کے اوپر دفعات لگتی ہیں، سزا ہوتی ہے. ان کو کیوں نہیں ہوگی کتنا سزا؟ فائن اور کتنی سزا منیمم؟ دیکھیں یہ وہ کوشچن ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی اس کے اندر سرٹن اماؤنٹ فکسڈ نہیں ہے، یہ کورٹ ایوارڈ کرتی ہے دیکھتے ہوئے. فائن جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ کورٹ نے ایوارڈ کرنا ہے دیکھتے ہوئے. اب کسی چیز کے اندر کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ 10,000 ہے تو 10,000 لیکن ہی سزا ایوارڈ. موجود ہے، اور یہ ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے. سزا نہیں، سزائیں ڈفرینٹ طرح کی سزائیں موجود ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس لیے میں بات کروں نا کہ جس دن ہم کمپلیٹ چائلڈ لیبر کے اوپر بات کریں گے، اس دن ہم کمپلیٹ اس چیز کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے بیٹھ کے تو ایک A to Z ساری چیز جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ضرور، اور کیس سینیریوز بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور گے. میں اس کے اندر سوری ٹو کٹ یو ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک آرٹیکل 11 پہ تو ہم آ گئے، آرٹیکل 9 پہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل 9 کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لبرٹی اور لائف کی ہم نے بات کی، تو اس کے بعد اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 10 آتا ہے. آرٹیکل 10 بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جی کیا ہوگا آگے؟ لبرٹی اور لائف ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے کرائم کمٹ ہو جاتا ہے، کوئی جرم کمٹ کر بیٹھتا ہے، وہ بندہ جانے میں انجانے میں، جس طرح آپ نے کہا کچھ کام جانتے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کام انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر اس کو کرائم کمٹ ہو گیا تو آبویسلی پھر قانون حرکت میں آئے گا. اب جب قانون سامنے آئے گا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دیکھا جائے گا کہ بھائی آرٹیکل 10 کے اندر کیا آتا ہے. آرٹیکل 10 میں بیسیکلی یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو بندہ ہے جس سے جرم ہوا ہے اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے، جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے، جو قریب ترین میجسٹریٹ صاحب بیٹھتے ہیں عدالت میں، ان کے پاس پیش کیا جائے گا بندے کو، تاکہ اس کی پراپر کارروائی سٹارٹ ہو ود ان ٹائم، اور اس کی کارروائی سٹارٹ کر دی جائے، اس لیے وہ وہاں پیش کیا جائے گا. اگلی بات یہ کہ اس کے بعد آگے فردر چلیں تو آرٹیکل 10A بھی ہے. آرٹیکل 10A از بیسیکلی فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل، رائٹ آف فیئر ٹرائل. رائٹ آف فیئر ٹرائل بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی بندہ مطلب فار ایگزامپل ڈیفینڈنٹ ہے، کرائم ہو گیا، اور اگر وہ اپنا وکیل افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کچھ بھی واٹ سو ایور، تو اسٹیٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر اس کو سرکاری خرچے پر وکیل الاٹ کیا جاتا ہے.
زبردست. سرکاری خرچے پر اس کو پراپر طریقے سے یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہو تو بے گناہ ثابت کر لو. اس کو پراپر طریقے کے ساتھ موقع دیا جاتا ہے. تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کے اندر موجود ہے کہ دیکھیں ہمارے قانون میں اتنی آسانی ہے, ہمارا آئین اتنا اچھا ہے بالکل درست. کہ اس کی درستگی آپ دیکھیں گے. اگر کسی بندے نے غلطی کی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, پھر بھی عدالت اس کو ایک موقع ضرور دے گی کہ آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو, ٹرائل میں پورے آؤ. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو اسٹیٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر جو ہے وہ وکیل دیتے ہیں. اور تو یہ ایک پراپر سینیریو ہے. دیٹس دا بیسٹ فیور فرام دی گورنمنٹ سائڈ کہ ڈیفینڈنٹ تو اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اس کا پورا حق ہے. پلینٹیف تو چلے ٹھیک ہے, ہی از دا ون ہو از کمنگ ایز اے فور فرنٹ پرسن, لیکن ڈیفینڈنٹ کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کرے ایون دو اگر وہ گلٹی بھی ہے. تو بہت بہترین بات آپ نے کی اور بتائی. فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتے ہیں. فریڈم آف موومنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی فریڈم آف موومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا ہر طرح کا بندہ رہتا ہے. ضروری نہیں ہے مسلمز ہی ہوں, کرسچن کمیونٹی بھی رہتی ہے ہماری سکھ کمیونٹی بھی رہتی ہے. ننکانہ صاحب آپ کو پتہ ہے ادھر ان کا گردوارہ ہے, تو ان کی کمیونٹی بھی مائنورٹیز بھی ہیں. مائنورٹیز ہیں, مائنورٹیز میں کافی لوگ آ جاتے ہیں, پلس ہندو بھی ہیں. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ فریڈم آف موومنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے یہاں پر عام شہری ایک سٹیزن ہے نا پاکستان کا, بے شک وہ کسی بھی مذہب کا ہے, وہ سٹیزن ہے, اس کو فریڈم آف ٹریڈ حاصل ہے. وہ ٹریڈ مطلب کاروبار جس طرح مرضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور ہر طرح کی فریڈم جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, بالکل وہ ہر طرح کی فریڈم کا اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے. بزنس, کوئی پرائیویٹ سیکٹر, ٹریڈ میں بزنس آ گیا. زبردست. پلس اگر وہ بندہ کچھ ان لافل یا انلیگل ایکٹ کرتا ہے تو پھر آبویسلی قانون حرکت میں آئے پھر گا. تو مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس چیز کی بھی ایک ہمیں رائٹ ہمیں حاصل ہے, بٹ یہ کہ باقی ہر چیز کا ہم جہاں مرضی آنا چاہیں, ٹریول کرنا چاہیں, جہاں مرضی کھانا پینا چاہیں, ہمیں کوئی کسی چیز کی روک تھام نہیں ہے. پھر اس طرح ہم جس طرح ہمارا ملک ایک فری کنٹری میں تو اسے بولوں گا ایک فری ہینڈ ہے ہمارے ملک میں کہ بیسک چیزیں ہیں, ان سے آپ وائلیشن نہ کریں, ان کو آپ اوائڈ کریں, اور یہ چیزیں ان کو آپ پوری طریقے سے آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اب آپ قتل یا 302 کی جو سزا ہے, ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہم کر سکتے, ایک چیز کی ممانعت ہے ہمارے آئین کے اندر, ہمارے قانون کے اندر, تو آبویسلی اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا. اور وہ چیز کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, ایک ریزنیبل بندہ تو یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح منشیات کی اسمگلنگ ہے. جب ہمارے آئین کے اندر, ہمارے قانون کے اندر منشیات فروشی جو ہے وہ بینڈ ہے, تو پھر آبویسلی اس چیز کو کرنے پر بھی ہمیں ممانعت ہے. لائک وائز اس طرح کافی چیزیں, انڈر ایج ڈرائیونگ ہے, 18 سال سے کم عمر بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا. ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. بالکل ایسی ہے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں نا, چائلڈ لیبر آ گئی کہ چائلڈ لیبر آپ نہ ہیومن ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ آ گئی. تو اس طرح ڈفرینٹ کافی چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں. انیتھیکل تو کیٹیگری بیسیکلی یہی بات ہے, جو ان ایتھیکل چیزیں ہیں ان سے ہمیں منع قرار دیا گیا. بالکل. یہ بھی بتائیے, شہریوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, کیسز بھی ہوتے ہیں اور کسی ایک پارٹی نے ہمیشہ جیتنا ہوتا ہے. اگر دیکھیں فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں ہونا ہے, تو جو ہار جاتا ہے یا جو گلٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اگر وہ مطمئن نہیں ہے کورٹ کے فیصلے سے, تو کیا وہ اسی عدالت میں جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں, یا اس کو ریوائز کریں, یا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ کا جو کوشچن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے آئین میں آرٹیکل 13 بیسیکلی ہے, جس میں ہے کہ ایک دفعہ ٹرائل, ایک جو ٹرائل ہے وہ 2 دفعہ نہیں سیم کورٹ میں کنڈکٹ کیا جا سکتا. اس طرح دیکھیں نا, پھر کتنے ہزاروں لاکھوں ہمارے کیسز ہیں, ہر کیس ہی ایک عدالت میں بار بار آئے جائے گا. تو آرٹیکل 13 ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اگر جو ٹرائل ہے ڈبل پنشمنٹ کو کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ بار بار اس کو مطلب ڈبل پنشمنٹ کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ
وہ ٹرائل دوبارہ سے کنڈکٹ نہیں ہوگا. اس کی اپیل آبویسلی کر سکتے ہیں آپ جا کے اپیل کر سکتے ہیں, ریوائز نہیں ہوتا. جو آپ کی اوپر اپیلیٹ کورٹ ہے آپ اس میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں, بٹ جو وہ سیم کورٹ ہے اس میں آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ بار بار ایک کیس دوبارہ نہیں کر سکتے. ایک ٹائم اگر ایک کیس اس کا ایک فیصلہ آیا تو بس, یعنی کہ اس جگہ اس جو فورم ہے اس فورم پہ اتنا ہی کام ہوگا. یعنی کہ ابراہیم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ایک اور نیا فیصلہ نہیں کرتی اس کیس کے حوالے سے, رائٹ؟ آپ کو کسی اور کورٹ میں یا سے جو ایک ہائر لیول کورٹ ہوتی ہے اس پہ جا کے یا تو اپیل کرواتے ہیں یا تو ریوائز کرواتے ہیں. بالکل Is that true? بالکل. دیکھیں نا جیسے اب لوور کورٹس ہیں ہماری, تو سول کورٹ سے جو ہوگا وہ اپیل ہم سیشن کورٹ میں کریں گے جی, کیونکہ وہ ایپیلیٹ کورٹ ہے سیشنز کورٹ. سیشنز کورٹ سے وہ ہم کریں گے ہائی کورٹ میں. تو اس طرح سے ایپیلیٹ کورٹس بنی ہوئی ہیں. ہر طرح کا جو فارم ہے, جب ہم وہ فارم کو اپنا پورا ہمیں اس جگہ سے انصاف ملے گا تو ہم راضی ہیں. جس کو انصاف نہیں ملے گا وہ جو سمجھتا ہے کہ مطلب بے شک عدالتیں انصاف ہی دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, بٹ اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو وہ جو اس سے سپیریئر فارم ہے اس پہ جا کے تو اپنا کیس جو کنٹیسٹ دوبارہ کر سکتا ہے. زبردست, بہترین. باقی یہ ہے کہ فردر یہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی جو ٹاپک ہے آج ہم نے اس میں جیسے 8 to 28 میں نے آپ کو اس کے اندر آرٹیکلز بتائے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے, پلس ہم نے کچھ آرٹیکلز کی جو میجر تھے ان کی بات کی. باقی یہ ہے کہ کیونکہ ایک فل فلیج ٹاپک ہے تو آگے فردر انشاءاللہ ہم اس چیز کو دوبارہ کنٹینیو بھی کریں گے. اس کے اوپر ہم دوبارہ ڈیٹیلڈ انشاءاللہ جو ہے یہ ہم ہاف شو آپ سمجھے ہم نے کنڈکٹ کیا ہے, ہاف انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایپیسوڈز بنائی تھیں ڈفرینٹ, انشاءاللہ اس کو بھی ہم کر کے تو کمپلیٹلی اس کو ہم لوگوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جناب. سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے لیکن اس کے لیے دیکھتے رہیے وکیل آن لائن. آج تک کے لیے اتنا ہی. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.